مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ محترم علماء کرام و سادات اعظام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے پیارے حبیب و محبوب دانائے غیوب گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے آقا، ہم گناہگاروں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، ہم سیاہکاروں کو کل بروز قیامت میدان محشر میں جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں پہنچانے والے آقا، حضور رحمت عالم نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कस्माना में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है, और कुछ हो ना हो इतना जरूर होता है कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। भाई अल्लाह से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। और झोली को मेरी भर दो वरना कहे कि दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहे कि दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। और सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, मेरा तजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरदार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। मेरे प्यारे आका सलाम और सलाम के प्यारे दीवानों, आज की ये महफिल हमारे मस्जिद के प्रमुख हाजी दाऊद साहब की तरफ से सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने की नीयत से सजाई गई है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इसमें जो जिक्र हो इस जिक्र को हम सब के लिए मौला सरमाया ईमान और जरिया नजात बनाए। मेरे प्यारे सलाम के प्यारे निमाना, जो आयत करीमा खुतबाए मसनूना के बाद मैंने तिलावत की है, उसके मुताल्लिक मुझे परवरदिगार आलम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इनकी आले पाक के सत्तों को है मुझे हक कहने और आप तमामी हज़रातों को परवरदिगार आलम हक सुनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक जो रब के महबूब बंदे होते हैं उन्हें न कुछ खौफ होता है न कुछ गम। रब के दोस्तों को किसी किस्म का खौफ और गम नहीं होता। ये अल्लाह के दोस्त कौन है? अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, वो लोग जो ईमान लाए, तकवा इख्तियार किया और परहेजगार हुए। आगे रब इरशाद फरमाता है, उनके लिए दुनिया और आखिरत में बशारतें हैं। अल्लाह के कलिमात बदले नहीं जाते, अल्लाह की बातें बदली नहीं जाती। जैसा वो फरमा रहा है वैसा यहां भी उनके साथ होगा और क़यामत में भी उनके साथ ऐसा ही होगा। तब फरमाता है यह है बहुत बड़ी कामयाबी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों,
آقائے دو عالم تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل خالی نماز مرادنا لے لینا، نوافل کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، رب کا محبوب بن جاتا ہے، رب کا مقبول اور مقرب بندہ بن جاتا ہے، پھر بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ زبان بندے کی ہوتی ہے، بولنا پروردگار کا ہوتا ہے، رب کے محبوب بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا پروردگار کا ہوتا ہے، رب کے محبوب بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت پروردگار کی کام کر رہی ہوتی ہے، رب کے محبوب بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیر بندے کے ہوتے ہیں، چلنا پروردگار کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو رب کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کون سا جملہ بول رہے ہو؟ اللہ کو جسمانیت سے پاک ہے، رب تعالیٰ تو ہاتھ، رب تعالیٰ تو زبان، رب تعالیٰ تو ہاتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو رب کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت و قدرت کا جلوہ اپنے محبوب بندے کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے، پھر اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جب دیکھتا ہے تو اپنی آنکھوں سے نہیں، یہاں سے دور سے دیکھا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب دوسرے اولیاء کرام کی یہ شان ہے تو غوث اعظم پیروں کے پیر روشن ضمیر کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تعالیٰ حضرت امام عشق و محبت امام حضرت رضا فاصل بریلوی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شینا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شینا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اس شعر میں ایک بات قابل غور ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب کے دلوں میں غوث اعظم کا آتا، تو جو غوث اعظم کے بعد ولی زندہ ہوئے انہوں نے تو غوث اعظم کے حالات سنے پڑے، درجہ مرتبہ معلوم ہوا تو ان کے دلوں میں ادب ہوا، لیکن غوث اعظم سے جتنے بھی اولیاء کرام پہلے تھے ان کے دلوں میں بھی غوث اعظم کا ادب، تو جب غوث اعظم تھے ہی نہیں تو پھر غوث اعظم کا ادب ان کے دلوں میں کیسے تھا؟ تو سنو، غوث اعظم رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پہلے بہت سارے اولیاء کرام نے
یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قریب ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام ہوگا عبد القادر، وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا امام ہوگا، وہ اعلان کرے گا ابھی حاضی علی رغبت کل ولی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، ان کے اعلان کو سن کر ان کے زمانے کے تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے اور ان کی بزرگی کا اعتراف کریں گے۔ جن اولیاء کرام نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ان کے زمانے کے اولیاء کو ان کے اعلان کو سن کر اپنی گردنوں کو جھکائیں گے، ہم ابھی سے اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں اور ان کی بزرگی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غوث اعظم تھے ہی نہیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جن اولیاء اکرام نے فرمایا تھا کہ غوث اعظم ہوں گے، تو ان کو کس نے بتایا تھا کہ غوث اعظم پیدا ہوں گے، تمام ولیوں کے امام ہوں گے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے پیش نظر لوح محفوظ ہوتی ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر حالات معلوم کر لیا کرتے ہیں، اور لوح محفوظ پر ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ دوسری مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا تقدر بالظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کے اندھیریوں میں تاریکیوں میں گرتا ہو اور وہ لوح محفوظ پر نہ لکھا ہو۔ لوح محفوظ پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو اولیاء اکرام کے پیش نظر لوح محفوظ ہوتی ہے۔ یہ لوح محفوظ کو دیکھ کر حالات معلوم ہی کو ہو جاتے ہیں۔ انبیاء اکرام کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام کو بھی بعض علوم غیبی عطا فرماتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء شریف پڑھ کر کے دیکھو، سلطان العارفین حضرت بایزید بستانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ بڑے اکمل کامل ولی اللہ ہوئے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ قصبہ کرکان کے پاس سے گزرے تو مریدین ساتھ میں کھڑے رہ کر لمبے لمبے سانس کھینچنے لگے جیسے کوئی چیز کو سونگ رہا ہو۔ مریدوں نے عرض کیا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی چیز کو آپ سونگ رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی خوشبو آتی ہے؟ حضرت بایزید بستانی رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے اس بستی سے ایک مرد خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مریدوں نے ایسے حاصل کیا اللہ کا ولی اس بستی میں موجود ہے ابھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوگا، میری وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوگا، لیکن خوشبو اس کی مجھے ابھی سے آ رہی ہے۔ تو اللہ والوں کو خوشبوئیں آ جاتی ہے، ان کو حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ سے پہلے جن اولیاء کرام نے یہ پیشین گوئی فرمایا تھا، یہ پیشین گوئی کی تھی کہ غوث اعظم ہوں گے، ان کو حالات معلوم ہو گئے لوح محفوظ کو دیکھ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضور غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں رحمت عالم نور مجسم تاجدار کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا ہے صالح اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا اور وہ میرا بھی بیٹا ہوگا، میرا محبوب بھی ہوگا، اور اے صالح جس طرح تمام انبیاء اکرام میں میرا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح تیرے بیٹے عبد القادر کا بھی مرتبہ تمام اولیاء اکرام میں افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اسی لیے تو عاشق نے کہا ہے محمد کا رسولو میں جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولو میں جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم پیدا ہوئے تو رمضان کی چاند رات تھی، پیدا ہوئے لیکن غوث اعظم پیدائشی روزے رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنی والدہ کا دودھ نہیں پی گئے، 29 روزے گزر گئے، لیکن سب لوگ دیکھنے کے لیے گئے کہ کون ہے مبارک بچہ، پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے یہاں، صالح کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدائشی روزے رکھ رہا ہے، ولی اللہ ہے۔ سب لوگ اس مبارک بچے کی زیارت کرنے کے لیے چلے آ رہے ہیں، 29 روزے گزر گئے، سب لوگ نکلے چاند کی تلاش میں۔ آج بھی ہم یہاں چاند تلاش کرتے ہیں، لیکن رمضان کا چاند کی فکر نہیں ہوتی، عید کے چاند کی ہمیں بہت فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی 2-3 روزے جاتے نہیں کہ مولانا ہو گئے 30 ہو، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، شریعت کا حکم نہیں ہے، پھر بھی میرے روزے عمل کر رہے ہیں، پیدائشی روزے رکھ رہے ہیں، 29 روزے گزر گئے، سب لوگ گئے چاند کی تلاش میں، لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ سب پریشان ہو گئے کہ بادل ہٹے تو پتا چلے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ایک بڑے میاں نے کہا کیوں تکلف کرتے ہو، جاؤ جا کر افطار کرو، تراویح پڑھو اور رات میں سحری کرو، کل فجر کی نماز کے بعد جائیں گے حضرت ابو صالح کی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر اور پوچھیں گے آپ کے بیٹے عبد القادر نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ اگر دودھ پی لیا ہوگا تو سمجھ جائیں گے عید ہو گئی ہے، اعلان کر دیں گے، نہیں پیا ہوگا تو 30 پورے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو صالح کے گھر تشریف لے گئے سب لوگ، پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہے یا نہیں؟ آپ نے اندر سے معلوم کیا اور معلوم کر کے بتایا کہ میرے بیٹے نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند نہیں ہوا۔ سب نے 30واں روزہ پورا کر لیا۔ دوسرے دن عید کا دن تھا، سب لوگ عید کے دن میٹھی میٹھی چیز کھا رہے تھے اور غوث اعظم اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں اور چھوڑا وہاں کا دودھ بھی رمضان میں۔ بہت سی باتوں کو چھوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں مختصر طور پر، اس لیے کہ تفصیل سے عرض کروں تو رات ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، غوث اعظم کے حالات کو ہم نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کریم وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عمر 12-13 سال کی ہوئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔
یتیمی کا ورثہ آپ کو ملا. آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہا کرتے تھے اور پڑھائی کیا کرتے تھے. شہر میں اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ فلاں جگہ سے قافلہ حج کے لیے روانہ ہونے والا ہے، جس کو جانا ہو وہ تیار ہو جائے. اعلان سنا تو ان کے دل میں بھی، غوث اعظم کے دل میں بھی محبت جاگی کہ میں بھی جاؤں حج کے لیے. اب جانتے ہیں اس زمانے میں یہ اجازتوں کے چکر تو نہیں ہے. اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے، کہا امی مجھے حج کے لیے جانے کی اجازت دیجیے. اماں نے کہا بیٹا عبد القادر ابھی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی، ابھی تمہارے پڑھائی کے دن ہے، تم پڑھو. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ موقع بھی تمہیں عطا فرمائے گا. والدہ نے اجازت نہیں دی، غوث اعظم نے کوئی تیاری نہیں کی. قافلہ وقت مقررہ پر روانہ ہو گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر جانے والے قافلے کو دیکھنے لگا اور میرے دل میں خیالات موجوں کی طرح اٹھ رہے تھے. بس میرے دل میں یہی تمنا تھی کہ کاش میں بھی جاتا. جاتے ہوئے قافلے کو دیکھنے لگا. اس محبت کے ساتھ کہ یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. یہ لوگ یہاں سے مکہ معظمہ جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، حج کے ارکان ادا کریں گے، مقامات مقدسہ کی زیارت کریں گے، پھر سارے مکہ معظمہ میں سارے ارکان ادا کرنے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے. مدینہ منورہ میں جا کر سید الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں. سرکار کو سے بات فرماتے ہیں کہ میں اس محبت کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا. قافلہ جب تک نظر آتا رہا میں دیکھتا رہا، لیکن قافلہ جب غبار کے بادلوں میں چھپنے لگا، میری نظروں سے غائب ہونے لگا، تو میرے دل میں ایک آہ بھری. اور اس دل میں جب آہ بھری تو میری آنکھوں کے سامنے پردے حائل ہو گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے. اب آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری نگاہوں کے سامنے نہ وہ راہیں تھی. غوث پاک فرماتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے نہ وہ قافلہ تھا. جب میں نے آنسو پوچھ کر آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے تھا. سبحان اللہ. اللہ نے دکھا دیا. رب نے مہربانی فرما دی کہ عبد القادر تو میرے گھر کے جلوے کو دیکھنے کا مشتاق ہے تو میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے تجھے اپنے گھر کے جلوے دکھا دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیارے دیوانوں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں اس طرح میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی مکہ معظمہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر دیکھ رہا ہو. اللہ نے مہربانی فرما دی. یہ ابتدا تھی، یہ آغاز تھا، لیکن جب غوثیت کے درجے پر پہنچے تو کیا ہوا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس حجرے میں ہوتا ہوں کعبہ اس حجرے کا آ کر طواف کرتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا جہاں
کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے لیکن یہ باتیں عشق مصطفیٰ اور عشق اولیاء جس کے سینے میں موجود ہیں ان کو تو اچھی لگتی ہے، لیکن جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ موجود نہیں ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کیا کہیں گے؟ لو بولو۔ غوث اعظم کے حجرے کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آتا تھا؟ توبہ توبہ کیسی بات کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے چل کر کعبے کا طواف کرنے کے لیے مکہ معظمہ جائے اور کعبہ غوث اعظم کا طواف کرنے کے لیے آئے، تم کو حد سے بھی بنا دیتے ہو۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے جانے دیوانوں، لیکن الحمدللہ آؤ میں مثال دے کر بھی سمجھاؤں اور حدیث پاک کی عرض کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو بخار آ جائے، بخار، اس کو پانی کڑوا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور جس کو ملیریا کا بخار آ جائے ان کو شیرین دودھ بھی کڑوی لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے ماں دودھ کڑوا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا دودھ تو کڑوا نہیں، تیرا منہ کڑوا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جس کو بخار آ جائے اس کو پانی کڑوا لگتا ہے، لیکن جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں، عشق اولیاء نہیں، انہیں اللہ والوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہیں گے کعبہ غوث اعظم کا طواف کرنے کے لیے جائے، توبہ توبہ کیسی باتیں کرتے ہو تم تو، حد سے درجہ ان کا بڑھا دیتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دو صورت ہوتی ہے، ایک اصلی صورت ہوتی ہے اور ایک مثالی صورت ہوتی ہے۔ ابھی آپ یہاں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل ختم ہونے کے بعد اندر جا کر روم میں سو جائیں گے، تو سو جائیں گے تو خواب میں کبھی کبھی ہم سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جو ہمارا دوست، ہمارا عزیز سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہوتا ہے ان سے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ کا اصلی جسم تو روم میں پڑا ہے، لیکن سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر آپ کیسے پہنچ گئے؟ آپ کے کتنے جسم ہیں؟ تو قرآن پڑھ کر کے دیکھو، جو رات کو سوتے ہیں ان کی روح نیند میں نکلتی ہے، ساری کی ساری نہیں نکل جاتی، ان کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے، تبھی تو سانس آتی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ جو نفس نہیں مرتے ان کی روح نیند میں نکلتی ہے اور ایک دوسرا جسم اختیار کرتی ہے۔ تو جو سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر انسان پہنچتا ہے نا، وہ مثالی جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اصلی جسم کے ساتھ روح میں پڑا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کل یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ ٹیلی ویژن کو دیکھ لیجیے، ایک آدمی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مقامات پر نظر آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ ہوتا اصل کہاں ہے؟ روح میں ہوتا ہے۔ لیکن وہی آدمی لاکھوں کروڑوں مقامات پر نظر آتا ہے، اندازہ لگائیں جب مادیات کا یہ عالم ہے تو روحانیات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے
اس بات پر قادر ہے کہ ہم اگر سوئیں تو خواب میں مثالی جسم کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر پہنچا دے، تو میرا مولا اس بات پر بھی قادر ہے کہ خانہ کعبہ کو اصلی صورت میں مکہ معظمہ میں رکھے اور مثالی صورت میں جہاں چاہے پہنچا دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو مخالف کیا کہیں گے کہ نہیں حضور تو طواف کے لیے کعبے کا طواف کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں آئے، مدینے سے آئے، غوث اعظم کے حجرے کا طواف کرنے کے لیے کعبہ جائے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن آؤ حدیث پاک سنو، آقا عالم تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے۔ جب معراج سے واپس آئے تو کفار مکہ نے سوال کیا کہ آپ مسجد اقصی گئے تھے، وہاں کی ہمیں نشانیاں دکھائیے، بتائیے مسجد اقصی کے گیٹ کتنے تھے، ان کی کھڑکیاں کتنی تھی، ستون کتنے تھے۔ مخالف جو تھے ان کی ہمیشہ یہی عادت ہوتی ہے بے فائدہ سوال کرنے کا۔ تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کفار مکہ نے سوال کیا تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی کو وہاں سے اٹھا کر میرے چچا ابو طالب کے مکان کی دیوار پر رکھ دیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھتا جاتا تھا اور کفاروں کو بتاتا جاتا تھا۔ بولو مسجد اقصی کہاں ہے؟ بیت المقدس، فلسطین۔ الحمدللہ ہمارے حاجی بابو صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے۔ مجھے بتاؤ، جب حضور کے چچا ابو طالب کے مکان کی دیوار پر اللہ نے رکھ دی تھی مسجد اقصی کو، تو بولو اس وقت بیت المقدس میں تھی کہ وہاں سے غائب ہو گئی؟ وہاں بھی تھی نا۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اب مسجد اقصی حرم میں آ گئی، مکے میں آ گئی، حضور کے سامنے آ گئی۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اصلی صورت میں مسجد اقصی کو بیت المقدس میں رکھے اور مثالی صورت میں حضور کے چچا ابو طالب کے مکان کی دیوار پر رکھ دے۔ تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کعبہ شریف کو اصلی صورت میں مکہ معظمہ میں رکھے اور مثالی صورت میں جہاں چاہے پہنچا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آؤ، جو مخالف کہتے ہیں نا کہ حضور تو مدینے سے چل کر مکہ معظمہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جائیں اور غوث اعظم کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آئے، یہ کیسے عقل میں آنے والی بات ہے؟ آؤ یہ بھی بتاتا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا ومولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چل کر مکہ معظمہ کیوں گئے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتاؤ، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے معلم بن کر کے تشریف لائے تھے کہ نہیں؟ ہمیں دین اسلام سکھانے کے لیے آئے ہیں یا نہیں؟ حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو مجھے بتاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چل کر مکہ معظمہ نہ جاتے، کعبے کا طواف نہ کرتے، تو آج حج و عمرہ کے لیے جانا کس کی سنت بنتا؟ کس کی سنت بنتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئے، بباطن کعبے کو فیض پہنچانے کے لیے گئے تھے، کعبے کی عزت کو چار چاند لگانے کے لیے گئے تھے۔ حضور کا جانا امت کی تعلیم کے لیے تھا، امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ تبھی تو آج ہمارے دل میں اشتیاق ہے، ہم مکہ مدینہ جانے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، اس لیے تڑپتے ہیں، ہم جانے کی تمنا کرتے ہیں کہ
کہ ہمارے نبی بھی وہاں چل کر کے آئے تھے. اگر حضور نہ جاتے تو کون تھا جو مکے میں آ جاتا؟ حضور نہ جاتے اور حجر اسود کو نہ چومتے تو کون تھا جو حجر اسود کو آج چومتا؟ کیا نہیں معلوم؟ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے آئے. ارشاد فرمایا ہے حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں انسان ہوں. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں صحابی رسول ہوں. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں خلیفہ رسول ہوں. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں امیر المومنین ہوں. اے حجر اسود میں صحابی رسول ہو کر خلیفہ رسول ہو کر امیر المومنین ہو کر تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے. اگر میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا. تو میرے نبی کی بوسہ گاہ ہے. میرے نبی نے چوم کر تجھے ہمارے لیے بوسہ گاہ بنا دیا ہے. تو حضور نہ جاتے اور حجر اسود کو نہ چومتے تو مجھے بتاؤ آج کون حجر اسود کو جا کر کے چومتا؟ تو حضور علیہ السلام کا جانا یہ امت کی تعلیم کے واسطے تھا. حضور علیہ السلام نے جا کر بیت اللہ کا طواف کر کے امت کے دلوں میں شوق و ذوق پیدا کر دیا کہ کعبے کی زیارت کے لیے جانا، حج و عمرہ کے لیے جانا یہ میری سنت ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور مدینے سے چل کر کیوں گئے؟ سنو، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کے پاس سے گزرے. جب کعبہ شریف کے پاس سے گزرے، آپ کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کو رب نے بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا. جناتوں پر آپ کی حکومت، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت. آپ کے تخت کو ہوا اٹھا لے گی، ہوا میں آپ کا تخت اڑتا. تخت میں بیٹھے ہوئے کعبہ شریف کے پاس سے گزرے. جب کعبہ شریف کے پاس سے گزر ہوا تو کیا دیکھا؟ کعبے کے اندر باہر بت پڑے ہوئے ہیں. جب بتوں کو دیکھا تو دل میں نفرت پیدا ہو گئی. خانہ کعبہ کے پاس سے گزر گئے لیکن کعبے کو سلام نہ کیا. کعبے کا سلام کیا ہے؟ ان کا طواف کرنا. کیا ہے ان کا سلام؟ ان کا طواف کرنا. جب کعبے کو سلام نہ کیا، سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے آگے گزر گئے تو خانہ کعبہ رونے لگ گیا. اللہ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، جبریل جاؤ کعبے سے پوچھو کہ وہ رو کیوں رہا ہے. جبریل امین علیہ السلام اور تشریف نے آ کر پوچھا، ہے بیت اللہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، میں ہوں اے جبریل، میں ہوں بیت اللہ اور سلیمان ہے نبی اللہ. میرے اور ان کے درمیان ایک تعلق اور ایک نسبت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں اللہ کا گھر ہوں. تو آج میرے پاس سے اپنے تخت پر گزر گئے، آگے نکل گئے، مجھے سلام نہ کیا تو مجھے صدمہ ہوا تو میں رونے لگ گیا. جب کعبے نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو تشریف سے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ کعبے سے کہہ دو کہ وہ روئے نہیں. سلیمان علیہ السلام نے طواف نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ان قریب میں اپنے حبیب کو بھیجنے والا ہو.
سبحان اللہ، القریب میں اپنے حبیب کو بھیجنے والا ہوں۔ اے کعبہ تو رو نہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، انتظار کر۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، وہ آئیں گے اور تجھے بتوں سے پاک کریں گے، تیرا طواف کریں گے۔ جب میرے محبوب تیرا طواف کریں گے تو میرے مصطفیٰ کی امت قیامت تک تیرا طواف کرتی رہے گی، اتنا طواف کرے گی میرے محبوب کی امت کے کعبے تیری حسرت پوری ہو جائے گی۔ 24 گھنٹے تیرا طواف ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جبریل امین نے جا کر خانہ کعبہ سے کہا، کعبے کا رونا بند ہوا۔ اب مجھے بتاؤ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چل کر بیت اللہ کے طواف کے لیے نہ جاتے تو خانہ کعبہ کا کیا حال ہوتا؟ سلیمان علیہ السلام نے کعبے کو سلام نہ کیا تو کعبہ رونے لگ گیا۔ ارے میرے مصطفیٰ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نہ جاتے تو خانہ کعبہ قیامت تک روتا ہے۔ قیامت کے دن دیکھنا، قیامت کے دن حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب لطائف المنن میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن خانہ کعبہ مکے سے چل کر مدینے جائے گا۔ سبحان اللہ، مدینے میں کہاں جائے گا؟ حضور کے روضہ انور پر جائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرا طواف کیا ہے اس کی شفاعت میں کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ جس نے آپ کی زیارت کی ہے ان کی شفاعت آپ کیجیے۔ سبحان اللہ، حضور کا روضہ مبارک، اللہ اکبر، میرے آقا کا روضہ مبارک عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ حضور کا روضہ مبارک کعبے کا کعبہ، حضور کا روضہ مبارک عرش معلیٰ سے افضل۔ نبی تو اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور کا روضہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور یہی وجہ ہے جس مکان میں حضور کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ بار بار اس طرف جھکتا تھا۔ خانہ کعبہ جانتا ہے کہ آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا، آ گیا میری عزت کو چاک لگانے والا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جس مکان میں حضور کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ وہاں بار بار جھکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے تو فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیرت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خیر بہرحال اگر اس طرف میں چل پڑا تو دوسری باتیں شروع ہو جائیں گی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا تھا
جیسے کوئی مکہ معظمہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر دیکھ رہا ہو. آپ کی عمر شریف 16-17 سال کی ہوئی تو استاد نے کہا بیٹا عبد القادر اللہ نے تمہیں بڑی صلاحیتیں بخشی ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے, تعلیم و تربیت کا معقول انتظام نہیں. بیٹا جاؤ کسی بڑے شہر میں جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لو, اپنا وقت ضائع نہ کرو, علم دین کی تکمیل کے لیے جاؤ. اچھا اماں کے پاس آئے, اماں استاد نے ایسا فرمایا ہے. والدہ محترمہ نے کہا بیٹا عبد القادر استاد نے بالکل درست کہا ہے. عبد القادر جن فضاؤں میں تمہیں پرواز کرنی ہے, جس میدان میں تمہیں شاہ سواری کرنی ہے, اس میں علم دین کا ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر بات نہیں بنتی. لیکن بیٹا تم میرے جوان فرزند ہو اور تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے, میں بڑھاپے میں پہنچ چکی ہوں. بیٹا تمہیں جب دیکھتی ہوں تو مجھے ساری دنیا خوش نظر آتی ہے. بیٹا تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو, دل کے نور ہو, آنکھوں کے سرور ہو. بیٹا جب تمہیں میں دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. بیٹا ٹھیک ہے میں جدائی برداشت کر لوں گی, زندگی کے دن پورے کر لوں گی, لیکن تیری راہ میں حائل نہیں ہوگی. جاؤ میں خوشی سے اجازت دیتی ہوں, علم دین کی تقریر کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جناب, لیکن اماں نے کیا کہا, بیٹا ایک نصیحت یاد رکھنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. کیا نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا, قافلے کے ساتھ چلے ہیں, قافلے کے ساتھ چلے بغداد کی طرف. راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, بڑی بے رحمی کے ساتھ لوٹا, بڑی بے رحمی کے ساتھ. غوث اعظم ادھر کھڑے ہیں, ایک ڈاکو نے آकर پوچھا وہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا ہاں 40 اشرفیاں ہیں. اس نے سمجھا یہ لڑکا مذاق اڑاتا ہے, ان کے پاس نہ کوئی گٹھڑی, نہ کوئی سامان, نہ کوئی بٹوا, کچھ بھی نہیں ہے. 2 ہاتھ ہے, 2 پیر ہے, تیسری اللہ کی خیر ہے. یہ مذاق اڑا رہا ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن غوث اعظم نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں. جب سردار کے پاس سارے ڈاکو جمع ہو گئے, سردار کے پاس سارے ڈاکو جمع ہوئے تو سردار نے کہا تم نے سب کو لوٹ لیا؟ کہاں سب کو لوٹ لیا, کوئی باقی نہیں. تو اس نے کہا کہ ایک لڑکا ہے 18-20 سال کی عمر ہے, اس سے ہم نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو وہ کہتا ہے ہاں 40 دینار ہے, لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, سامان بٹوا کچھ بھی نہیں. سردار کہنے لگا جلال کے ساتھ, کون ہے جس کو ضرورت ہوئی ہمارے ساتھ مذاق کرنے کی, لے آؤ. کون ہے جو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ڈاکو پکڑ کر ہاتھ کو لے گیا, لیکن غوث اعظم جب سامنے آئے تو چہرہ انور دیکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگا اتنا خوبصورت چہرہ ہے, سبحان اللہ, اتنا خوبصورت چہرہ ہے. رب نے چہرے بھی کیا خوب بنائے ہیں. اللہ والوں کے چہروں میں برکتیں ہوتی ہیں, روحانیت ہوتی ہے, نورانیت ہوتی ہے. ان کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کسی نور والے کے ساتھ تعلق ہے, کسی نور والے سے ان کا تعلق ہے.
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس نے سب چہرے دیکھے تھے، لیکن ان کے سامنے جو ابھی چہرہ تھا کہ بالکل نرالا چہرہ تھا، انوکھا چہرہ تھا، معصوم چہرہ تھا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ وہ کہنے لگا لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 دینار ہے۔ وہ بھی بڑا حیران، تو اس نے بھی کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اسے ہم نے بھی پوچھا تو کہہ رہا ہے کہ 40 دینار ہے، میں بھی پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے 40 دینار ہے۔ لیکن کہا کہ آخر وہ ہے کہاں؟ کہا میری والدہ نے قمیص کے اندر سی دیے ہیں، دونوں طرف دونوں سائڈ میں 20 ہیں۔ جب کھول کر دیکھا گیا تو واقعی 40 دینار 40 اشرفیاں نکلی۔ اس نے سردار حیرت میں پڑ گیا، سوچنے لگا کہ بڑا عجیب لڑکا ہے، پوری زندگی گزر گئی لوٹتے لوٹتے۔ جب ہم قافلے کو لوٹتے ہیں تو لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کرو، اتنا ہمیں نہ لوٹو، اس طرح ہمیں نہ لوٹو۔ لیکن یہ لڑکا عجیب لڑکا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اندر قمیص میں سلے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا تو واقعی 40 اشرفیاں نکلی ہے۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبدالقادر ہے۔ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا حسنی اور حسینی ہوں۔ سبحان اللہ، حسنی حسینی ہوں۔ اس نے کہا عبدالقادر اگر تم ہمیں یہ نہ بتاتے کہ قمیص کے اندر یہ سلے ہوئے ہیں جو دینار ہیں تو ہمیں معلوم نہیں پڑتا، تم نے ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ پردیس میں تمہارے کام آتے کیوں نہیں چھپایا؟ سرکار میرے میرا شاہ میرا سرکار اولاد حضور وصلہ دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ 40 دینار اگر میں چھپا لیتا پردیس میں میرے کام آتے، لیکن میں جب گھر سے نکلا تھا تو والدہ کے ساتھ وعدہ کر کے نکلا ہوں، والدہ نے عہد لیا ہے عبدالقادر کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ارے یہ تو 40 دینار ہے، عبدالقادر کی جان بھی چلی جائے تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کی زبان مبارک ہے، یہ باتیں جب اس نے سنی، اللہ والوں کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ غوث اعظم کی زبان مبارک سے یہ باتیں جب اس نے سنی، ان کے دل کے اندر اتر گئی، گہرائی میں اتر گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا افسوس ہے مجھ پر، ساری زندگی میں نے قافلے کو لوٹا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے ساری دنیا کے لیے، لیکن یہ لڑکا کتنا خوش نصیب ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ سردار کہنے لگا میں کیا منہ دکھاؤں گا رب کی بارگاہ میں، پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کے بھی 40 دینار واپس کر دیے، سارے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا۔ غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو جتنے بھی وہ ڈاکو تھے نا 40 کے 40 سب کہنے لگے عبدالقادر اپنے اکیلے کے لیے دعا نہ کرنا، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، غوث اعظم دعا کرنے لگے اپنے آباء و اجداد کا نام لے کر۔ ابھی تکبیر دعا کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے چہرہ انور پر نہیں پھیرا، اس سے پہلے سارے ڈاکوؤں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سبحان اللہ، تیرے راست تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، غوث اعظم کی دعائیں اب ولی اللہ بن گئے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اب ان کا شمار عابدوں صاحبوں صالحین میں ہونے لگا. پہلے چور تھے، رازق تھے، ڈاکو تھے، اب ولی اللہ ہو گئے. یہ تو ابتدا تھی، آغاز تھا. لیکن جب غوثیت کے مقام پر پہنچے تو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب غوثیت کے مقام پر پہنچے تو ایک چور آیا آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے. جب چور چوری کرنے کے لیے آیا تو درویشوں نے ان کو پکڑ لیا، وہ اس کو مارا، مرمت کی اور حضرت کے پاس لے آئے. کہا درویشوں نے حضرت یہ چور ہے، چوری کے ارادے سے آیا ہے، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، خوب مارا ہے اور آپ کے پاس لے آئے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تم کیوں آئے؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ بڑے بڑے وزراء عمرا آپ کو ہدیے تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اشرفیوں کی ڈھیریاں پیش کرتے ہیں، تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ جاؤں تو صحیح، لگ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کتا تو صحیح. تو میں چوری کے ارادے سے آیا تھا. لیکن یا غوث الثقلین آپ کے گھر میں جب میں نے قدم رکھا تو قدم رکھتے ہی میری بینائی سلب ہو گئی، میری آنکھیں جاتی رہی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا. آپ کے درویشوں نے مجھے پکڑ لیا، خوب مجھے مارا ہے، مرمت کی ہے. اب آپ کے پاس پکڑ کر لے آئے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا. غوث پاک رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی بیٹھ جاؤ، ہم ورد و وظائف سے فارغ ہو کر تم سے بات کریں گے، چپ کر بیٹھ جاؤ. بہت اچھا، بیٹھ تو گیا لیکن دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے، یا اللہ آج بڑا پھنسا ہوں، یا اللہ آج بچا لے، یا اللہ آج بچا لے، ورنہ ان کے مرید تو مجھے مار مار کر میری ہڈی پسلی توڑ دیں گے. مولا کریم آج بچا لے. غوث اعظم اپنے پردے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی دل میں توبہ کر رہا ہے. کیوں نہ توبہ کرے؟ یہ تو دیکھو آیا کس کے آستانے پر ہے. یہاں آ کر بھی توبہ نہیں کرے گا تو قہرے کرے گا کہاں؟ کسی اور کے آستانے پر نہیں، اسی کے آستانے پر آیا ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، قدم اعلیٰ تیرا. غوث اعظم کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا تو کرے گا کہاں؟ دلی میں توبہ کر رہا ہے، یا اللہ آج بچا لے، آئندہ چوری نہیں کروں گا، آئندہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. حضرت پردے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. جب سرداروں سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورد و وظائف سے فارغ ہوئے، ورد و وظائف سے فارغ ہوئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. دعا کرتے کرتے اس کی بھی طرف توجہ کر دی. یہ لوگ بڑے رجپال ہوتے ہیں، بڑے کریم ہوتے ہیں، اپنی حیثیت اور شان کے مطابق سلوک کرتے ہیں. دعا کرتے کرتے چور کی طرف بھی توجہ کر دی. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم یہ آیا ہے چوری کے ارادے سے، مولا یہ کسی دنیا دار کے در پہ جاتا تو کچھ تو لے آتا، مولا یہ میرے در پہ آیا ہے، مولا تو کرم فرما عبد القادر کے در سے واپس خالی نہیں جائے.
واپس خالی نہ جائے یہاں سے. مولا یہ دنیا کی دولت لینے آیا ہے، تو انہیں دین کی دولت عطا فرما. مولا یہ فانی دولت لینے آیا ہے، مولا تو انہیں باقی ہمیشہ رہنے والی دولت عطا فرما. ان کی ظاہری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، مولا ان کی ظاہری آنکھیں بھی کھول دے، اور ان کی ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں بھی کھول دے. سبحان اللہ. پچھلی رات کا وقت، قبولیت کا وقت، اور غوث اعظم کی دعا بارگاہ سمدیت میں قبول ہو گئی، قبول ہو گئی. اب ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کی دل کی آنکھیں بھی کھل گئی. وہ تو سب کچھ لوہے محفوظ تک دیکھنے لگا. اب ان کی کیفیت اور تھی. وہ آیا اور قدموں میں گر گیا. ایک کہتا ہے در پر بلا کر بخشش کرنے والے، اے ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں کھولنے والے، اے کرم کرنے والے، مجھ پر کرم فرما، اب مجھے اپنی غلامی میں داخل کر دے، اپنی غلامی میں داخل کر دے. غوث اعظم نے اسی وقت اپنی غلامی میں داخل کیا، بیعت کیا، اور اسی وقت خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا. ابھی صبح بدر کی اذان نہیں ہوئی کہ خضر علیہ السلام بارگاہ غوث اعظم میں تشریف لاتے ہیں. ارشد یا غوث الثقلین، فلاں علاقے کا قطب فوت ہو گیا ہے، اس کی ڈیوٹی پر کسی اور کو لگوانا ہے، کس کو لگوایا جائے؟ غوث اعظم نے فرمایا اسی کو لے جاؤ، رات کو آیا ہوا، رات کو آ کر بیٹھا ہوا، رات کا آیا ہوا ہے. آیا تھا چوری کرنے، غوث اعظم نے کتب بنا کر کے واپس بھیجا. بلا کر حسنوں کو دیتے کا رتبہ، بلا کر حسنوں کو دیتے ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سردار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاں کہیں سے بھی ہم پکارے مدد کے لیے، غوث اعظم ہماری مدد فرماتے ہیں. اسی لیے تو عاشق نے کہا ہے تم دکھیوں کے غمخوار ہو عبد القادر جیلانی، تم دکھیوں کے غمخوار ہو عبد القادر جیلانی، نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی، چمن سارا کی کلی ہو اور اولاد علی ہو، حسنین کے تم کردار ہو عبد القادر جیلانی، حسنین کے تم کردار ہو عبد القادر جیلانی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تو جہاں کہیں سے بھی ہم پکاریں ہماری مدد فرماتے ہیں، یہاں بھی ہماری مدد فرماتے ہیں، میدان محشر میں بھی انشاءاللہ ہماری مدد فرمائیں گے. ایک بات یہ کہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، اس لیے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے وقت اجازت نہیں دیتا. مجھے بتاؤ، بنی اسرائیل میں کا ایک شخص 100 انسانوں کا قاتل، 100 انسانوں کا قاتل، لیکن اس نے اللہ کے ولی کی محبت میں ایک قدم اٹھایا
اللہ نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو ہم شہنشاہ بغداد کا ذکر کریں، غوث اعظم کا ذکر کریں، غوث اعظم کے نام کی نیاز کریں، ان کے نام کی محفلیں سجائیں، تو یقین ہے کہ اللہ غوث اعظم کے صدقے میں قیامت کے دن اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جلائے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لرزش ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔